बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मुनीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज बैनुल अक़वामी सतह पे गर्ल चाइल्ड डे यानी लड़कियों का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और आज इतवार का दिन है और छुट्टी का दिन होता है, बड़ी मुश्किल से एक वीकेंड आता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि चूँकि आज गर्ल चाइल्ड डे है तो उसी हवाले से हम उसी दिन बात कर सकें। तो मेरे साथ इस वक्त जो भी लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं। वो सैक्रिफाइस करना जानते हैं कि छुट्टी के दिन भी गर्ल चाइल्ड के हवाले से बात करने के लिए वो मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो कमिटमेंट है बच्चियों की तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो एक बड़ी मुस्तनद आज हमें नज़र आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो दावेदार जो दावा करते हैं वो आज उन्होंने कहा कि यार वीकेंड पे तो रेस्ट करना चाहिए और वीकेंड रेस्ट के लिए होता है, और यकीनन वीकेंड रेस्ट के लिए होता है। लेकिन अगर कोई बहुत क्रूशल लम्हा या कोई क्रूशल ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिसका करना ज़रूरी हो, तो मेरा ख़्याल है कि हमें वीकेंड अपना थोड़ा कुर्बान कर देना चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा अफ़शां तहसीन साहिबा आपका, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन दी राइट्स ऑफ चाइल्ड। आप तशरीफ़ लाईं और अपने इस यानी संडे के दिन वो वक़्त जो आपको अपनी फैमिली को देना चाहिए। इसी तरह हमारे साथ साबिक MPA खैबर पख्तूनख्वा मेराज हुमायूं साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतवार में से फैमिली में से का जो वक्त है वो हमें दिया। मुनीज़ा बशीर तारड़ साहबा जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में की एक प्रोजेक्ट है, उसमें जेंडर कंसल्टेंट हैं। आप हमें सरगोदा से ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। और मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ी देर में कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे। जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनका तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिरन मलिक साहबा समाजी रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनकी ऑडियो वीडियो तो कनेक्ट हो गई है और ऑडियो कनेक्ट हो रही है। मेरा ख्याल ऑडियो भी कनेक्ट हो गई है क्योंकि इनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई है। थैंक यू मिरन मलिक। आप इस वक्त 4 बहादुर ख़वातीन जो हैं और जो कुर्बानी देना जानती हैं वक्त की, और वो भी फैमिली टाइम जो है आपका संडे के दिन, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखते हैं कि अभी और कितने लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट के साथ ज़्यादा वफ़ादार हैं। तो अब इस पे लेकिन थोड़ा आगे चलने से पहले मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में वैसे तो गर्ल चाइल्ड जो है, जो बच्चियां हैं, उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो है सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा हमें हौसला अफ़ज़ा या ऐसी नज़र नहीं आती, सवाए जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर। लेकिन जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमने देखा है कि जहाँ पर जो हमारी दकियानूसी रिवायात हैं, जिसको हम बड़ी फ़ख्र से लेके चलना चाहते हैं और चलने की उनके साथ चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसकी वजूहात की बिना के ऊपर भी हमारी जो बच्चियां हैं, यंग एडोलसेंट, जो जिनको जो एज ग्रुप है, जो 18 साल से कम उम्र जिनको हम देखते हैं, तो उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ सूरत हाल ठीक नहीं है। सबसे पहले अगर हम सेहत की बात करें तो मोर देन 70% बच्चियां जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मतलब उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, मोर देन 70% बच्चियों की। और अगर हम इसी हवाले से देखें तो एजुकेशन के हवाले से अगर हम देख लें तो 22.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और उसमें 2/3 जितने भी बच्चियां स्कूल से बाहर हैं उसकी 2/3 जो हैं वो प्राइमरी जमात भी तक भी नहीं पहुंच पाती, वो आउट ऑफ स्कूल रहती हैं। और 9th ग्रेड तक बड़ी मुश्किल से टोटल जो पॉपुलेशन है बच्चियों की वो 19%, यानी 19% बच्चियां जो हैं वो 9th ग्रेड तक पहुंच पाती हैं। मैट्रिक कितनी करती हैं वो उससे भी कम करती हैं।
اور جو ایف اے لیول پہ جاتی ہیں وہ اس سے بھی کم ہے، جو بی اے لیول پہ جاتی ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں، اور جو ماسٹرز کرتی ہیں کین یو بلیو کہ ٹوٹل 2% ہے جو ماسٹرز لیول تک پہنچ پاتی ہے آبادی ہمارے اس صورتحال میں. یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے سے دیے گئے ہیں. تو یہ کوئی صورتحال ہے، اور یہ سٹیٹسٹکس سے اگر جو ماسٹرز لیول پہ ہے وہ 2.some% ہے، یعنی 2. تو اب میں نے اس کو راؤنڈ کر کے 2 کر دیا. تو اگر اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں، شادی ایک بڑا اہم فریضہ ہے پاکستان میں. جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچی بلوغت کو پہنچی تو شادی کر دیں. 13-14 سال کی عمر میں بچی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے. جب اسی سروے میں 25 سے 49 سال کی عمر کی خواتین سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کس عمر میں ہوئی، تو 8% نے کہا کہ 15 سال کی عمر میں، 29% نے کہا 18 سال کی عمر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں 37% بچیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک ہم کر دیتے ہیں. اور یہ ایک صورتحال ہے. ایجوکیشن کی صورتحال کی میں نے بتا دیا، اور ہیلتھ کا بھی میں نے، اور مال نیوٹریشن کے حوالے سے سیکشول ابیوز جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ساحل ایک آرگنائزیشن ہے جو بچوں کے سیکشول ابیوز کے حوالے سے سٹیٹسٹکس ریلیز کرتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے یہ بھی اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ ہر دن 6 کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ تعداد انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ شاید چیئرپرسن صاحبہ جو ہیں نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ جو ہیں، وہ شاید ان کے پاس زیادہ سٹیٹسٹکس ہوں. اور جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں سے 53% آف دی رپورٹڈ کیسز 53 وہ بچیاں ہیں. اور سارے جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس میں 62% جو ہیں وہ دیہی علاقوں سے ہیں. یہ کوئی کروئل سٹیٹسٹکس ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ملک میں، مسلمان ملک کے اندر، ہم اوور آل اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، خاص طور پر بچیوں کے ساتھ اس طرح جو استحصال ہم کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ میٹرنل ہیلتھ جو ہے، جو 15 سال کی بچی جس کی شادی ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر جتنی مائیں بنتی ہیں، ان میں سے جو مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. جو 25 یا یعنی اپنے 20s میں، یعنی 25، 26، 27، 28 سال کے بعد جن بچیوں کی شادی ہوتی ہیں اور وہ مائیں بنتی ہیں، تو وہ کم از کم آدھو آدھ کا فرق ہے. تو یہ کوئی انتہائی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے دین کے اندر بچیوں کی عزت و احترام اور تکریم کے حوالے سے، اور ان کو زیادہ یعنی فیملی کے اندر رحمت کہا گیا اور ان کو زیادہ تکریم دی گئی. اسے سارا کچھ سکھانے کے باوجود ایک مسلمان ملک کے اندر جو بہت زیادہ مذہب کے اوپر چلنے کی بات کرتا ہے، وہاں پہ یہ صورتحال نظر آتی ہے. تو یہ وہ کروئل سٹیٹسٹکس ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ افشاں تحسین صاحب ہم آپ کی طرف آئیں، ہم ذرا ایک راؤنڈ جو ہے جو ہمارے باقی پینلسٹ ہیں ان سے بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انٹیریئر پنجاب، جیسے منیزہ سرگودہ سے ہیں، وہ ظاہر ہے ہمیں انٹیریئر پنجاب کے حوالے سے بات کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ معراج ہمایوں صاحبہ ہیں، وہ اپنی خواتین کی ایک تنظیم بھی چلا رہی ہیں اور ایم پی اے بھی رہی ہیں. تو پورا خیبر پختونخوا جو ہے ان کے سامنے ایک بالکل سکرین اور سلیٹ کی طرح ہے، ساری وہ اسٹیٹسٹکس وہاں سے آ جائیں گے.
میرن ملک صاحبہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سماجی جو ایشوز ہیں خواتین کے اس کے حوالے سے وہ کام بھی کرتی ہیں ایز ایکٹیوسٹ. تو یہ کوئی ذرا تھوڑا سا آ جائے تو آپ کو تھوڑا سا ذرا افشاں تحسین صاحبہ ذرا تاکہ سن لیں تاکہ اوور آل پھر آپ اس کو کنکلوڈ کر سکیں, کیونکہ آج چیف گیسٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, چاہے وہ ویبینار کا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ساؤتھ پنجاب, اپنے انٹیریئر پنجاب. منیزہ بشیر تارڑ صاحبہ, آپ پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہی ہیں, تو ہمیں ذرا تھوڑی سی صورتحال بتائیے کہ بچیوں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ کافی سارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں, لیکن بچیوں کے حوالے سے تو اسٹیٹسٹکس بھی سامنے نہیں آتے. تو ذرا اوور آل کیا صورتحال پنجاب کے ان علاقوں میں نظر آتی ہے؟ السلام علیکم. میری پیاری بہن افشاں تحسین کے ہوتے ہوئے میں کیا بات کروں گی. میڈم معراج میں شاہین عتیق الرحمان میری استاد کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ہم نے ان سے سیکھا, لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے شامل محفل کیا. میں سب سے پہلے جو آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں خواتین کی حالات کافی بہتر ہیں, بچیوں کے حالات بھی بہتر ہیں, لیکن کیونکہ ہم رسول پاک کی چیزوں پر عمل کرتے وقت صرف اتنا اسلام استعمال کرتے ہیں جتنا ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے, اس سے آگے ہم پیچھے نہیں ہوتے. چاہے ہم نے جائیداد دینی ہو, چاہے ہم نے بچیوں کی تعلیم کرنی ہو, یا ان کو کھانا پہنچ دینا ہو. اس لیے حالات یہ ہیں کہ بچوں کی, ہمارے ہیلتھ کے محکمے کی آپ بات کر لیں کہ تقریباً 1800 لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے. بی ایچ یوز کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو آپ دیکھیں تو کتنے لوگ, بچیاں جو ہے وہ ماں بنتے ہوئے ڈیلی وفات پا جاتی ہیں. میں تو کہتی ہوں وہ اس میں شہید ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں بچوں کے ساتھ ہم لوگ, ایسا ہے کہ بچیوں کا ہر دن, ہم تو ایک دن کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کر دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کیا ہم بحیثیت مسلمان, کیا ہم ان کی اس فرمان کی عمل کرتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھ لیں کہ بچیوں کو گھر میں بھی, پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں, باقی جگہوں پر بھی دیکھ لیں, انٹیریئر سندھ میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, ایون اسلام آباد لاہور میں دیکھیں, لڑکوں کے اوپر زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے نسبت کے لڑکیوں کو. لڑکیوں کو جہیز دے کے سمجھتے ہیں فارغ جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر بھی اس طرح نہیں فوکس کیا جاتا جس طرح لڑکوں کے اوپر ہے. لڑکوں کو اگر آپ فار ایگزامپل آپ بہتر اسکول میں بھیجیں گے تو لڑکیاں اگر مڈل کلاس فیملیز, ہم لوگ جو ہیں, ہم انہیں کہیں گے کہ جی چلے سرکاری اسکول میں پڑھ لیا جائے یا کوئی مطلب دوسرے میں. لڑکوں کو اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ کی تبدیلی درکار ہے, اور سچویشن جس طرح آپ نے پیش کی اس سے زیادہ گمبھیر ہے. ڈیٹا جو ہے وہ صحیح چیزیں نہیں ڈپکٹ کر رہا, کیونکہ ڈیٹا انڈر رپورٹڈ ہے ہر چیز کے اوپر. اب بچیاں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, تو اس پہ ریاست کا ہاتھ ہے, تھوڑا سا ریاست کا رول ہونا چاہیے, ہم سب کا سوسائٹی کا رول ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہر دن بچیوں کا دن ہے, چاہے آپ یونیسیف میں کام کر رہے ہوں, چاہے آپ کہیں کام کر رہے ہوں. آپ سوچیں کہ آپ لوگ بچیوں کے لیے تو آپ لوگوں کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے, زیادہ ہمت کرنی پڑتی ہے, لیکن نہیں ہو رہا. آپ بچیوں کے اسکولوں کی حالت دیکھیں, بی ایچ یوز کو آپ دیکھ لیں, اسکولوں کی حالت دیکھیں. اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹ میں دیکھیں کہ بچیوں کے لیے صحیح طرح جگہ نہیں ہوتی. تو خواتین اس لیے موبلٹی کی پرابلم کے ساتھ وہ صحیح ٹریول نہیں کر سکتی. آپ نے بتایا کہ 2% لوگ ماسٹرز تک پہنچتے ہیں, تو کیا وجہ ہے والدین اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے؟ کیا ہم نے بے حیثیت سوسائٹی اس پر کبھی غور کیا؟ وجہ ہے کہ انسیکیورٹی ہے. میڈم معراج اس پہ زیادہ اچھی طرح بتائیں گی کہ کس طرح کی انسیکیورٹیز تھیں جب ہم نے 2003 میں ایک سروے کر رہے تھے کہ خواتین بچیاں کیوں نہیں اسکول آتی, نان فارمل اسکولس کھولے گئے. ان کو انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے تقریباً 17 لاکھ بچیاں کو دوبارہ اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب آپ خود سوچیں کہ مختلف این جی اوز نے, جس میں بنیاد ہے اور بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے بچیوں کے لیے نان فارمل اسکولس کھولے, اور اس کے بعد وہ آگے گئے. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ نے کام کیا, لیکن کیا
ये सिर्फ एनजीओज का काम है, रियासत का काम है, सोसाइटी का काम है। मेरा तो ये ख्याल है कि जी हर दिन बच्ची का दिन है और उसकी सिक्योरिटी, चाहे उसकी फिजिकल सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो या साइकोलॉजिकल उसको सिक्योरिटी पहुंचानी हो, ये हम माशरे का पूरा अलमिया है कि हम अपने फ़राइज़ पूरी तरह नहीं अदा कर सकते। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा बशीर तारड़ साहिबा। मिरन मलिक साहिबा, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और आप जो स्टैटिस्टिक्स मैंने इस वक्त आप लोगों की खिदमत में पेश की है, क्या आप मुत्तफ़िक हैं? और ये स्टैटिस्टिक्स इतने ज़्यादा ज़ालमाना क्यों हैं? और बच्चों के हवाले से, वो भी एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए, जब हम सारी अपनी रिवायात को लेकर और अपनी इस्लामी अक़दार को लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बच्ची का एहतराम और बच्ची के जो हकूक़ हैं, उस तरह से हम क्यों अदा नहीं कर पा रहे, और बच्चियाँ क्यों जो हैं, हालाँकि हमें लगता है कि शायद शहरी इलाकों में तो आप जैसी ख़वातीन मौजूद हैं जो एम्पावर्ड हैं, जिनको सपोर्ट मिली, लेकिन जब हम कहते हैं कि मोर देन 70% रूरल पॉपुलेशन है, अभी भी जो मैंने स्टैटिस्टिक दिए, अगर इसको बाइफरकेट करें, तो दही आबादी की जो बच्चियाँ हैं 18 साल से कम उम्र की, वो ज़्यादा मुतासिर नज़र आती हैं। जी, मिरन मलिक साहिबा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so very much for inviting me on this platform. और बात आपकी ठीक है, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि हम इस्लामी ममलिकत में रहते हैं, मगर मैं हमेशा अपनी बातों में बताती हूँ कि इस्लाम जो है वो हमारे लिए ना सैलेड बार की तरह है। हम सैलेड बार पे खड़े होके सोचते हैं कि अच्छा हमें ये पसंद है, ये ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं। माओ अन जिसको हम कहना चाहिए इस्लाम को फॉलो तो हम नहीं करते। और सिर्फ एक यही प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल स्टेप्स है। हम बात तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मगर प्रैक्टिकली स्टेप्स हमने लेने क्या हैं? आप लोग सब बात कर रहे हैं, माशाल्लाह आप लोगों का अपना इतना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और विजन है। मेरा काफ़ी ताल्लुक जो है स्पेशल एजुकेशन से रहा है। मैं एज ए टीचर भी मैं स्पेशल नीड्स को पढ़ाती रही हूँ। तो जिस किस्म का तज़ाद लड़के की, अगर लड़का स्पेशल है या लड़की स्पेशल है, वो देखने में आया है, उसके ऊपर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह एक अपाहज या माजूर खुदा न खासा कोई लड़की हो, किसी भी तरह से जहनी या जिस्मानी, उसके साथ जो सलूक होता है, इस्लाम पर अमल ही तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। वरना मुझे बताएं, इस्लाम से पहले कौन सा ऐसा मजहब था जिसने ख़ास तौर पे बेटियों की अहमियत को उजागर किया या बेटियों को रहमत कहा, या आप हम बड़े वाकिफ़ हैं अपनी हिस्ट्री से कि जहाँ पे लड़कियों को ज़िंदा दबा दिया जाता था, वहाँ पे इस्लाम ये ट्रेंड लेकर आया। अब बात ये है कि ब्रॉटअप की हमें बड़ी ज़रूरत है। आपकी बात ठीक है कि हम जैसी हम 4 ख़वातीन हैं, हम शायद पूरी पॉपुलेशन की क्या 1 या 2% लोग होंगे। असल में तो मसला हमारा नहीं है, हम तो ठीक घरों में पैदा भी हो गए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ में मिल गए, आज हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हैं। मगर बात ये है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए, ये कोरोना के वक्तों में मैं प्रैक्टिकल बात मैं ये करना चाहूँगी। बहुत सी ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन आपकी तरह फिर भी अपना पैगाम दिए जा रहे हैं पॉजिटिव नोट के ऊपर, मगर इससे ज़्यादा मुझे लगता है कहीं बहुत ज़्यादा कसूर हमारी अपनी तरबियत का भी है। जिस तरह हम बतौर औरतें अपने बेटों की तरबियतें करती हैं, शायद हम उनको बहुत ज़्यादा ये एहसास दिला देती हैं कि वो कव्वामीन हैं और वो हर तरह से बरतर हैं, और हम ही वो औरतें हैं जो किसी की लड़की को ब्याह के ले आती हैं तो उसके ऊपर जुल्म सितम वो डालते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो तरबियत का बड़ा अंसर है, तरबियत पे हमें फोकस करना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सारी मैम्स बैठी हुई इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए हर तरह के इश्यूज़ के लिए। फिर जब मेरी बहन बात कर रही थी रियासत की, देखें अल्टीमेट जिम्मेदारी तो है ही रियासत की। आपके मेरे हुकूक या हर बच्चे के, ट्रांसजेंडर के, सबके हुकूक की हिफाजत करना काम ही रियासत का है। तो अगर रियासत ही नहीं कर पाएगी, देखिए मैं और आप तो हम अपनी बिसात में जितना कर सकते हैं हम करते हैं। वो कल ही किसी ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की थी कि रियासत को जाने दो, ग्रो योर ओन गार्डन। चले हम अपना तो काम कर रहे हैं, हम एक ज़िंदगी, 2 ज़िंदगी वहाँ पे जाके कहें। हर बात रियासत पे क्या छोड़ दें, रियासत में हमने क्या देना है। देखिए यानी मुझे नहीं पता ये इतनी इंक्रीज़ आया है सेक्सुअल
ہراسمنٹ میں، مولسٹیشن میں، ریپ کیسز میں بچیوں کے ساتھ. مگر ہم دیکھتے ہیں ریاست کا رول مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا نہیں سمجھ آتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پبلکلی ہینگ کر دیں، تو پھر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں یہ تو خلاف انسانیت ہے. کہ جی دیکھیے عمل کون سا انسانی کیا ہے ایک شخص نے جو ایک ریپسٹ ہے. اور اسلام میں اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو ہے رحم کھائیں ایسے لوگوں کے اوپر اور ان کو درگزر کر دیں. انسانی حقوق، یا پھر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ جی انٹرنیشنلی ہمارا کیا نام ہوگا. آپ کی انٹرنیشنلی بڑی قدر و قیمت ہو جائے گی اگر آپ کو ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ وی آر ویری پراؤڈ آف آور روٹس اینڈ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی مسلمس، اور ہم اسلام کو فالو کریں گے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے ایک اور میں آئی ایم سوری شاید تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہا ہے، مگر جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہینگ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اٹ واز نیور اے کرائم فری سوسائٹی، مگر اس کا پرسنٹیج تو کم ہو جاتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز 10 دفعہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کی جگہ اگر ایک دفعہ انسیڈنٹ ہو گیا ایک سزا کے بعد، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم پریکٹیکلی کیا کریں. بلکہ میں تو آج بیٹھ کے ایجوکیٹ ہونا چاہتی ہوں ان ساری خواتین سے جو ہمارے ساتھ ہیں، کہ ہمیں پریکٹیکل ایسپیکٹس پہ آ جانا چاہیے. بہت صحیح. ساری آرگنائزیشنز ہیں کام کر رہی ہیں انسٹیڈ آف دیز سیمینارز ویبینارز، اور جو کہ اویئرنیس ہم آپس میں کریٹ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی آواز اس 70% عوام کو نہیں جا رہی ہے. وہاں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو ایجوکیٹ بھی ہونا چاہوں گی کہ ہم اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جی. ڈیلیما جو ہے معاشرے کے ہر حصے میں ہے. اور آپ یہ نہیں ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں لڑکیوں تعلیم کو. بہت ساری مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا یہ ہے کہ جی جب رشتہ نہیں ہو رہا تو لڑکیاں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. یہ جو 2% ہے جو ایم اے تک چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جی رشتہ نہیں آ رہا، رشتہ نہیں آ رہا. بچی تو پیدا ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں سائیکولوجیکلی دباؤ ڈالنا کہ تمہاری حیثیت ہی یہی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے گھر چلی جاؤ گی. اس کو ایک بطور ایک انفرادی حیثیت ہم دیکھنے میں ابھی تک قاصر رہے ہیں. تو صحیح. میرا تو یہ پرسیپشن ہے کہ ہمیں پریکٹیکل چیزوں کی طرف آنا چاہیے بالکل اور ٹھیک. ضرور سجیسٹ کریں ہاؤ ٹو بالکل. گو اباؤٹ اٹ. بالکل. تھینک یو. تھینک یو میرن. معراج ہمایوں صاحبہ، آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں بڑا آپ لوگوں نے کام کیا ہے، اور ایز اے ایم پی اے جو ہے آپ کی ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی جس کے اندر آپ کا کام تھا. تو آپ نے ذرا اپنا مائک ذرا آن کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اوور آل بچیوں کے حوالے سے ان کی صحت، ان کی تعلیم اور ان کے جو حقوق ہیں دوسرے، اس حوالے سے اپنی ان کی پریکٹیکل لائف کب شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اور کون سے مسائل ہیں، تو اس کے اوپر ذرا بات کیجئے معراج ہمایوں صاحبہ. شکریہ بہت بہت منیر بھائی، آپ نے عزت دی ایسے موقع پر جو اتنا اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتی، آپ بار بار معافی مانگ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں کہ اتوار کا دن ہے، لیکن ہم تو سوشل ورکرز اور پولیٹیشنز کے لیے تو کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا. ہم نے تو حاضر ہونا ہے جب بھی ہمیں یاد کیا جائے اور جب بھی کوئی مسئلہ ایسے ہو. اور انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ پر تو ہم وہ تیار رہتے ہیں کہ ڈسکشن ہو اس پر اور ہائی لائٹ ہو جائے جو ہمارے مسئلے ہیں. یہ دن ہی نہ ہوتا اگر ایشوز نہ ہوتے تو یونائٹڈ نیشنز کیوں یہ اس دن کو کہتے کہ یہ منایا جائے، تاکہ لوگ اویئر ہو جائے گلوبلی کہ ہمارے بچوں کو مسئلہ ہے پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر تک. تو میں مبارکباد دیتی ہوں اپنی بہت خوبصورت پاکستان کی بچیوں کو کہ آج ان کا دن ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہے ان کے لیے کوئی حل ڈھونڈ لیں اور مشورہ دے، کوئی اچھے مشورے دے. ٹاپک بھی بہت اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں ٹاپک کی طرف ہی آؤں گی، اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی. پہلا اس کا جو ہے پارٹ مائی وائس، اس پر ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک بچی کی وائس ہے، وہ تو پیدائش کے وقت جب پیدا ہوتی ہے بچی، وہ ابھی اس نے وہ سانس بھی نہیں لیا ہوتا کہ ارد گرد ایسے عجیب و غریب آوازیں اس کو سننے کو آتی ہیں.
اور زیادہ تر تنقید ہوتا ہے کہ او ہو پھر لڑکی ہے، اب دیکھو سفید ہے، فیر ہے کہ ڈارک ہے، یہ بدقسمت ماں باپ ہے، بچی پیدا ہو گئی، اگر پہلا بچہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آرام آ جاتا، سکون آ جاتا اور ٹھیک ہو جاتا، اگر دوسری بچی ہے تو پھر تو اور یہ منحوس ہے، دیکھو وہ پہلے والی منحوس تھی، وہ اپنے پیچھے دوسروں کو لے آئی، یہ باپ منحوس، باپ تو جا کر شرم سے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ بچی شروع سے اسی قسم کی باتیں سنتی ہے، اس کی آواز تو پیدائشی کے وقت دب جاتی ہے، وہ خود تو چیخ بھی نہیں سکتی، اور وہ سنتی آتی ہے اور حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کون ہوں، کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ساری عمر اس کے ساتھ کہ یہ تو پرائی وہ ہے، تو چلی جائے گی، اس کے ساتھ کیا خواری کرنی ہے، کیا محنت کرے، بس گھر میں لگاؤ، برتن دھو، جھاڑو دے اور یہ کرے، ایک نوکرانی اس کو بنا دیا جاتا ہے، ماں اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ بھی اسی کلچر سے گزری ہے، اسی کلچر کو گزری ہے، تو وہ بچے کو یہی نصیحت کرتے کہ خیر خاموشی اختیار کرو، صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پیرنٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے فزیکل پروٹیکشن دی ہے، اور وہ فزیکل پروٹیکشن جو ہے وہ شیپ کیا لے لیتے ہیں، وہ اس کو قید کر دیا جاتا ہے اپنے گھر میں، بس یہ گھر سے باہر نہ نکلے، 6 سال کی عمر میں اب تو اتنی حد تک پہنچ گئے کہ 6 سال کی عمر میں مجھے تو رونا آتا ہے جب میں جاتی ہوں گاؤں میں، 5 6 بلکہ 4 سال کی بچیوں کو وہ اسکارف دوپٹہ دیا جاتا ہے، اور وہ سارا وقت دوپٹے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کو وہ کھیل اور وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی کے ساتھ دیتے، تو وہ ان کا تو یہی ہے کہ اس کو فزیکل پروٹیکشن دو، گھر میں بٹھاؤ، باہر جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ باہر خونخوار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہو بھی رہا ہے، اور وہ ظاہر بھی ہے، ابھی 3 4 دن پہلے آپ نے سننا ہوگا نیوز میں، جو ہے کہ 2 4 سالہ سالہ والا، بچے کے ساتھ، جی 2 سالہ والے بچے، استغفر اللہ. ابھی سنا ہے کہ کیسے ایک بندہ یار، وہ تو پیار کرنے والی چیز ہے، بچے تو اتنی سویٹ، اتنی پیاری، وہ تو گلے لگانے کو دل کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ ہے، تو وہ درندگی تو سچ مچ ہے، تو اسی لیے وہ ڈر کے مارے ماں بھی اس کو گھر میں بٹھا دیتی ہے اور باہر وہ نہیں جا، تو فزیکل ہوتا ہے، اور یہ فزیکل وہ جب یہ بلوغت تک پہنچتی کہ جلدی سے اس کو حوالے کر دو، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے اور میاں اب اس ذمہ داری لے لے، تو وہ ہوتا ہے، تو اس کا پھر جو رزلٹ آتا ہے کہ وہ جو بچیاں پیدا کرتے ہیں، ایک تو اس کی اپنی صحت گئی، ختم ہو گئی، اور وہ کیا نگہداشت کرے گی جو خود انیمک ہے، وہ کیا ان کو سمجھائے گی اور کیا ان کو رائٹس دیں گی، اور وہ کیا وہ ڈر معراج ہمایوں صاحبہ، آپ کا اب مائک دوبارہ آن کر لیجئے. معراج ہمایوں صاحبہ مائک آن کر لیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک آن کر ہو گیا، لیجئے. جی اب ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، پھر میں نے کہا وہ فزیکل پروٹیکشن تو وہ گھر میں قید کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، لیکن کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ ایموشنلی، انٹلیکچولی اور اسپرچولی وہ تو بالکل برباد ہو جاتی ہے اس بچی کے، تو اپنی کوئی سوچ ہی نہیں رہتی، اپنا کوئی ایمبیشن اس کا نہیں رہتا، اپنے کوئی خواہشات اس کی نہیں ہوتی، ڈیزائرز اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک روبوٹ ہوتا ہے، ایک زومبی کی طرح، پھر بچے پیدا کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ اور کھانا پکانا اور دھونا اور وہ کیا ہے، تو یہ آپ نے جو شروع میں اچھی بات کی، بہت اچھا آپ نے کیا کہ ہمارے کلچر جو ہے، کلچر یہ کلچر ہی ذمہ دار ہے ہمارا، یہ کلچر ہی سارا ہے، اور اس کلچر سے ہم نکل ہی نہیں رہے، میرا اس پر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے ڈسکشن، جب بھی میں کوئی ٹریننگ یا کوئی، میں اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کلچر کون بناتے ہیں، کلچر تو ہم خود ہی بنا رہے ہیں، پھر اپنے کو اوپر حاوی کیوں کر دیتے ہیں اس کو، کہ اس میں چینجز لانی ہی نہیں ہے، تو جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہے کلچر کے، ان کو تو ہم نے ہٹانا ہے نا، نئے کلچر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، چینجنگ ٹائمز کے ساتھ نئے کلچر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا ہے، تو وہ کوئی تیار نہیں ہوتا کہ نہیں بچی نے جو ہے اس نے اپنے باپ کی عزت بچانی ہے، اس کی اپنی عزت کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ اگر ہے تو اس کی بیٹی ہے، تو اس کا بیٹی کا شملہ جو ہے، بیٹی کی جو پگڑی ہے وہ زمین پر نہ گرے، تو سارا بوجھ اس پر لڑکی پر ڈالا جاتا ہے کہ تم نے ایسے بات نہیں کری، تم باہر نکلنا نہیں،
معراج ہمایوں صاحبہ کے سگنل کا پھر میرا خیال پرابلم ہے. آپ کو دوبارہ سے مائک آن کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کے سگنل جاتے ہیں تو آپ کا مائک بند ہو جاتا ہے. معراج ہمایوں بند ہو صاحبہ. جاتا ہے جی. ہاں 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 ہاں. تو یہ ہمارے وہ جو ہے وہ کلچرل وہ ہے، تو اس پر کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اویئرنیس سیشنز بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پریکٹیکلی بھی وہ کام جو ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں، جیسے سکولز اور کمیونٹی سکولز کھولنا، اس میں بچوں کو لانا کہ پروٹیکٹ ہو جائے، کم از کم اپنا کچھ سیکھ لے، اپنے رائٹس کے بارے میں ان کو پتہ چلے، 2-3 وہ فنکشنل لٹریسی بھی ان کو آ جائے کہ وہ بات بھی کر سکے کہیں جائے، اور اگر اسکل ان کو مل جائے تو وہ اپنے لیے گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ وہ کما سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس تو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لٹریسی کا کیا ہے. یہ 2 سالہ بچی کا تو اس سے سامنے آتا ہے کہ کتنے پروٹیکٹڈ ہے، کتنے سیف ہے، اور گورنمنٹ اس کی کیا کر رہی ہے. میں بالکل میرن کے ساتھ اگری کر رہی ہوں کہ جب تک ہم پنشمنٹ اور سیویئر پنشمنٹ نہ دیں، ابھی تک تو ہم معراج ہمایوں صاحبہ مائک دوبارہ آن کریں. مائک دوبارہ آن کریں. مائک آن کریں معراج ہمایوں صاحبہ. مائک. ہاں ہاں اب جی، میرے کنیکشن میں میرا خیال مسئلہ ہے. ہاں آپ کے کنیکشن ہاں بار جی، بار ابھی تو آن کر دیں. ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. جی جی اب آپ پلیز کنٹینیو. ہاں جی، پلیز پہلے بھی ہو کنٹینیو. رہا ہے. آپ ہاں، تو میں روایات نے کی کہا بات کہ کر رہی تھیں. ابھی تک تو ہم جی روایات کی بات کریں تو ان روایات پر بات کرنا چاہیے، ان کو ریویو کرنا چاہیے، اور ہماری اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ریویو کرے اور بار بار بتانا سمجھانا چاہیے کہ کلچر کا مطلب کیا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ پوائنٹ بلیک ان کو کہ ٹریفکنگ یہ اچھی بات ہے اگر ہمارے کلچر میں ہے. اگر بچی کو بیمار آپ حوالے کرتے ہو چائلڈ میرج میں، یا اگر چائلڈ لیبر میں آپ بچی کو دے رہے تو ہمارا یہ اچھا کلچر ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو کلچر اور اسلام کو لنک کرنا ہے. ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو اسلام کو ہم کوٹ کرتے ہیں، جہاں پر فائدہ پہنچتا ہے تو ہم کلچر کو لے آتے ہیں. تو اس لیے وہ بات بنتی نہیں، وہ آگے جاتی نہیں، وہ بس وہ رک جاتی. اب اسلام جب بیچ میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ میں آ جائے، اللہ کا نام بیچ میں آ جائے تو کس کی ہمت ہوتی ہے کہ اس کے آگے پھر ڈسکشن کرے اور کوئی بحث کرے. تو ان ڈسکشن سے اسلام کو نکالنا چاہیے ہمیں. ابھی ہم نے بالکل اپنے جو حالات ہے، ریالٹی ہے، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اپنے کلچر پر کہ ماں باپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ابھی تو میں کہتی ہوں کہ یہ 2 سالہ بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، صرف جس نے کیا نہیں، چاہے وہ اڈولسنٹ ہو، کیونکہ اسٹیٹسٹکس یہی بتا رہی ہے کہ یہ 14 سال سے لے کر 18 سال کے لڑکے کر رہے ہیں کے پی میں، ایٹ لیسٹ جو ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں. چاہے 14 سال 18 سال کو، تو اس کو بھی پنشمنٹ ملنی چاہیے، جیل میں اس کو ڈالنا چاہیے. لیکن ایڈوانس ممالک میں تو ہو رہا ہے، لیکن ہم تو ایڈوانس نہیں ہے. اگر ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم سویلائز ہو گئے ہیں، تو پھر ہم نے وہ سافٹ اور وہ طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ابھی اس کو وہ کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکل وہ ریہیبلیٹیشن اس کا ہونا چاہیے، اور اس کے یہ ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، یہ ہونا. لیکن ہمارا تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ باربیرک وہ ہے. ہم پھر سے ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد ہم پیچھے چلے گئے ہیں، اور اسی دور میں آ گئے جو پری اسلامک دور تھا. تو پھر تو ہمارے جو پنشمنٹس ہیں، جو ہمارے فیصلے ہوں، تو وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے. اور میں تو کہتی ہوں کہ صرف اس کی جس نے کیا ہے یہ کرائم، صرف اس کو نہیں، اس کے پیرنٹس نے کو بھی، کہ انہوں نے کیوں ایسے بچہ وہ بڑا کیا، ایک آدمی بڑا کیا کہ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور اس بچی کے پیرنٹس کو بھی پنشمنٹ ملنی چاہیے کہ تم نے کیوں بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا، کیوں اس کو ایسے چھوڑا اکیلے. اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ادھر سے جا کر یہ لاؤ، ماموں کے گھر جاؤ اور وہ لے اکیلے، اور شام کے وقت بھیج دیتے ہیں. کیوں نہیں پیرنٹس بالکل بچوں کو صحیح. اسکول خود لے جاتے ہیں. پروٹیکشن تو بہت یہ ضروری ہے. ہے معراج کہ ہمایوں صاحب، کافی میں بہت ایک دو سوال میں آپ سے مزید کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ زیادہ تر دیہی علاقوں میں کام کرتی ہیں، 2-3 بڑے مسئلے بچوں کے حوالے سے کے پی میں رپورٹ ہوتے رہے. ایک سورا کرنے والا جو کام ہے وہ بھی کے پی میں بڑا اس کا تھا. پھر چھوٹی بچیوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر دوسروں کو یعنی لمبے عرصے کے لیے دے دیا جاتا تھا. وہ ایک وہ تھا. تو اور اس کے عوض بہت سارے پیسے جو ہیں وہ لے لیے جاتے تھے. تیسرا ایک تھا کہ چھوٹی بچیوں کو پیسوں کے عوض جو ہے وہ ان کی شادی جو ہے وہ طے کر دی جاتی تھی.
یہ کوئی ان میں کوئی کمی آئی ہے اسٹیٹسٹکس میں، یا ابھی تک یہ فرسودہ روایات یا اس طرح کی روایات جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ شہروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ ان 3-4 حوالوں سے جاننا چاہتا ہوں۔ منیر صاحب، اسٹیٹسٹک تو ہمارے پاس سر سے ہے نہیں، ریسرچ تو ہمارے کوئی کر ہی نہیں رہا۔ ہاں ہاں آپ سیکریٹریٹ میں جائیں، یہ میرے جب میں سیکریٹریٹ میں اور جب ایم پی اے بھی دیا کر، اب ہمارا اے سی ایس ہے اور اس کا چیف سیکریٹری ہے، وہ اس کے ساتھ اکانومسٹ وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اکانومسٹ اور آفیسرز اور جو اور ڈپارٹمنٹ سیکریٹریز ہیں، وہ سارے سب تو آگے پیچھے چیف سیکریٹری کے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب ہم جا کر چیف سیکریٹری کے آفس میں بیٹھ جائیں اور سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ نیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ہمارے اسٹیٹمنٹس ہیں، ہماری نیوز نہیں ہوتی اخباروں میں، اب تو اخباروں کو پڑھنے کو دل صرف بھی نہیں آتا، اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے۔ اسٹیٹسٹکس کوئی بھی نہیں ہے، اسٹیٹمنٹس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی غلط اندازہ ہے، سوری ٹو سے، یہ بھی غلط ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹیز میں بہتر ہو گئے ہیں، وہی سٹیز میں اتنی مائگریشن ہو گئی ہے وہی رورل ایریا سے، رورل وہ تنگ ہو رہا ہے، رورل پاپولیشن کم ہو رہی ہے اور اربن زیادہ ہو رہی ہے۔ کسی نے اس پر بھی نہیں کام کیا کہ کیا پرسنٹیج ہے، کتنا ہو رہا ہے۔ تو وہی جو سٹیز میں سب اربن جو ایریاز ہے، جو دی آبادی کر رہی ہے، اور اتنا عجیب و غریب وہ جو ہو رہا ہے، آپ اسلام آباد کو دیکھیں، سلمز بن گئے ہیں ارد گرد اسلام آباد کے، وہی جو سی ڈی اے کے کنٹرول میں جو اوریجنلی وہ کس قسم کا ہے، اور آپ اور دیکھیں وہ کس طریقے سے بن رہے ہیں، اور وہ یہی لوگ ہیں۔ اسلام آباد کی پاپولیشن 10 گنا زیادہ ہو گئی، بلکہ 20 گنا زیادہ ہو گئی ہوگی اس میں، تو وہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے۔ ابھی بھی چائلڈ لیبر ہے، اور ڈومیسٹک لیبر، چائلڈ لیبر تو چھوڑ دیں اوکے، لیکن خطرناک جو ہے کہ بچیوں کو 5-6 سالہ بچیوں کو وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں فیوڈل لارڈس کے گھر میں، مولوی عالم ہے تو اس کے گھر میں دے دیں کہ چلو ادھر خدمت کرو، اور وہ اور بچیاں پال رہی ہیں، اور بچیوں کا جو خود بچی اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ بالکل اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کھانا اس کو سب سے آخر میں مل جائے، وہ دیکھتے ہیں کہ اور بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو زمین پر لٹایا جاتا ہے۔ تو ابھی تک اس پر بھی قانون سازی نہیں ہو کہ چائلڈ لیبر کم از کم ڈومیسٹک لیبر تو خواتین کی سبھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو ان پروٹیکٹڈ ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے جب وہ مالدار گھروں میں، ویلدی ہومز میں جب وہ کام کرتی، جھاڑو اور پونجے، اور وہ تو کس قسم کی اس کے، لیکن چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو بالکل ہی بین ہونا چاہیے کہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ذرا وہ کم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی کمی آئی ہے، کیونکہ اب لڑکی بھی اپنے پسند اور ناپسند کے، وہ اس لیے نہیں کہ معاشرہ بہت اچھا ہو گیا اور بچی کی اس کی وجہ سے ہو رہے، لیکن لڑکے ذرا نخرے کرنے لگے ہیں کہ مجھے وہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چاہے وہ کالی تھی، چاہے بدصورت تھی، چاہے خوبصورت تھی، لیکن بس جو باہر جرگے میں فیصلہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جرگے کے فیصلے ہو رہے ہیں، جرگے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہم بالکل بے بس ہیں۔ میں آپ کو سچ کچھ بتاتی ہوں کہ مجھے تو اتنا وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی سے معافی مانگ کر ایک ایم پی اے ہو کر کہ تھوڑا سا میرا وہ ہے، پاور میرے پاس آ گیا، لیکن میں اپنے گاؤں میں بھی منع نہیں کر سکتی کہ وہ کیا میں نے اناؤنس کیا تھا جب ایم پی اے بنی، کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھی میرے پاس ہیلپ کے لیے نہ آئے، مدد کے لیے نہ آئے، اگر وہ بچی کو کی شادی کر رہی ہے 12 سال کی عمر میں، 13، میں کسی کو جہیز نہیں دوں گی، میں کسی وہ نہیں کرے، لیکن وہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ وہی بچے، میں نے کہا اگر کوئی 4 سے زیادہ پیدا کرے تو، یہ تو پاپولیشن، میں نے یہ 2 چیزیں لی تھی، خاص کر اس پر میں کر رہی تھی، اور یہ تیسری وہ ڈومیسٹک، کہ اگر آپ بچیوں کو دے رہے ہیں، ابھی بھی میں لڑتی ہوں، ہر جگہ جاتی ہوں، بدنام ہی ہو گئی ہوں کہ ہر جگہ، لیکن مجھے رہا نہیں گیا۔ ابھی پچھلی ہفتے ایک بچی آگے ادھر میں فاتحہ کے لیے گئی تھی، اور ایک بچی آ کر بیٹھ گئی، اس میں اتنی کریج آ گئی کو آ کر بیٹھ گئی، بھائی بھی بڑا بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے چھوڑ نہیں رہے، میں نے میٹرک کر لیا اور میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اور میں کافی اچھی اسٹوڈنٹ، اس کو میں نے کہا چلو آؤ، میں نے بھی ایک کالج کھولا ہے تو میں نے کہا اسی میں آیا جایا کرو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں ڈپلوما مل جائے ایل ایچ وی کا، اور وہ اس میں داخل کر لیں۔ صحیح۔ وہ اس کے باپ نے میرے ساتھ اتنی لڑائی کی اس پر، ہم نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہے، ہم کیسے کریں، ہم اس کے لیے کیا ارینج کریں، حالانکہ اچھے خاصے وہ ہے، پیسے والے ہیں،
तो काफ़ी वो अच्छा नहीं हो रहा, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हमें ये या कह स्वरा की सकते क्या हैं कि सूरत अटके हाल है? हुए हैं एक पहले वो जगह जो या पहले जो केपी में बच्चियां स्वरा की जाती थी, तो अभी भी सूरत हाल कुछ उसमें कमी आई है इस तरह की रिवायात में? उसमें कमी जी, जी, उसमें कमी आई है, लेकिन उसके बदले में अभी ये हो रहा है कि जैसे चित्राल से की भी चित्राल वाली जो है बहुत खामोश तबा, बहुत ख़बरनाक लड़कियाँ हैं, तो उनको इम्पोर्ट किया जाता है, वो ट्रैफिकिंग जो मैं कह रही हूँ, तो उधर से आकर उसके साथ शादी बुड्ढा वो होगा और उसकी दूसरी, तीसरी शादी होगी, लेकिन उसका दिल कर रहा है एक और शादी को, तो वो चित्राल से वो ले आते हैं। क्योंकि वो ना बेचारी जहेज़ माँगती है, ना कुछ माँगती है, वो चुपचाप एक जानवर की तरह उसको के हवाले कर देता है। जानवरों का भी हम वो कहते हैं कि जानवरों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन यहाँ तो लड़कियों को भी नहीं होता। फिर पंजाब से केपी से पंजाब बहुत सारे बच्चियों को वो किया, मेरे अपने गाँव इर्द-गिर्द के गाँव से बहुत सारी बच्चियाँ, और जो बीच में दलाल होती हैं, वो काफ़ी पैसे ले लेती हैं, उससे उसको पैसे मिल जाते हैं। और बस उसको यही कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे खाते-पीते लोग हैं और बहुत ख़्याल रखते हैं, और वो पंजाब जाकर बस वो खो जाती है, फिर वापस हुँ। तो नहीं आती है गाँव। ये बड़े ये अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है और ये वाकई इसके बारे में पहले भी बहुत बात हुई है और स्वरा वाला जो आपने कहा है कि वो कुछ अगर कम हुआ है तो ज़ाहिर है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था कि इस तरह के, लेकिन मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि जरगा जो है वो अभी भी बैठता है और इस तरह के फैसले करता है, लेकिन पिछले दिनों काफ़ी इसके और ऊपर बात जिरगे भी को हुई थी। जिरगे को तो मेरे ख़्याल में अभी हुकूमत जो है, वो तो एक किस्म की लीगलाइज़ भी कर रहे हैं जिरगे को, वो तो अब जो नहीं, ये ऑल्टरनेट पुलिस डिस्प्यूट स्टेशंस में नहीं, नहीं वो जो नहीं, उसमें मेराज हुमायूं साहबा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशंस के लिए उसको है कि अगर आपके कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर के नहीं हैं, तो वो ताकि वो बैठ के इसको जस्टिस सिस्टम में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन वो कहते हैं, तो उसके लिए तो कहा गया है कि मसालती कमेटियाँ बन जाएँ। लेकिन वो जो जरगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो केपी में हम देखते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसकी हम कोई मने तारीफ़ करें, अ, क्योंकि वहाँ म पे जो डिसीजंस होते हैं उसी अल्टरनेट मतलब ये है कि वो अगर सेंसिबल वो जैसे जैसे फ़र्ज़ करें ना अगर मेरिट वाली कमिटी बन जाए ना, मेराज कमिटी आपा का में फॉर्मेशन जैसे मेरा और आपका कोई पैसे के लेन-देन का कोई मसला हो गया। अब ये एक अगर हम वहाँ पे लेके जाएँगे और थाना कचहरी करेंगे और अदालतों में जाएँगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में आती हैं। 2 बच्चे लड़ गए और वो थाने में चले गए, वो एक लंबा केस बन गया। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे मसालती कमेटियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशंस वगैरह को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन वो जो बड़े फ़ैसले हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, मैंने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया या मैंने आपके घर पे कब्ज़ा कर लिया, तो वो तो ज़ाहिर है दीवानी मुकदमात बनते हैं, वो फिर बाकायदा कोर्ट कचहरी वगैरह उसका। लेकिन अगर वो भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में हो जाएँ, तो बहरहाल ये लंबी एक बात है। मैं जानना चाहूँगा अफ़शा तहसीन साहिबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने सूरत हाल तो देखी, मुनीज़ा ने जो बात की अपने इंटीरियर पंजाब के हवाले से, मीरन मलिक साहबा ने बात की, मेराज हुमायूं साहबा ने बात की, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके सामने रखे, ये 2017 के 2017 के स्टैटिस्टिक्स हैं। 2017 से अब जो है वो कितनी ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट आ गई होगी, मतलब नेग्लिजिबल होगी ना, कि अगर इतने वक्त में अगर 2017 में सर्वे हो रहा है और ज़ाहिर है उसके स्टैटिस्टिक्स आते और कंपाइल होते 2018 आ गया होगा। तो अब आपका जो कमीशन बनाया है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जब बना था तो बड़ी खुशी हुई थी कि यार कोई अनाउंस हो गया। फिर वो 2 ढाई साल लटका रहा, फिर फरवरी आ गया इस साल का और अब अक्टूबर आ गया। वैसे तो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग पे ये इस वक्त सोशल मीडिया पे भी जा रहा है और हज़ारों लोग इसको देख रहे होंगे, या अगर नहीं देख रहे होंगे तो कुछ तो देख रहे होंगे। लेकिन ये क्या सूरत हाल है? हुकूमत ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी एक कमीशन बनाया, वुमेन राइट्स के हवाले से एक कमीशन बनाया, फिर चाइल्ड राइट्स के हवाले से एक कमीशन बनाया,
لیکن وہ 2 کمیشن بند پڑے ہوئے ہیں, آپ اسٹرگل کر رہی ہیں, آپ کے پاس میز کرسی نہیں ہے. تو بچوں کے پہلے تو مجھے اس پہ بات کریں کہ جب آپ کے پاس میز کرسی نہیں ہے, آپ کے پاس سسٹم موجود نہیں ہے, تو اتنے جو بڑے مسائل, جس طرح سے پارٹیسپینٹس نے کہا, کچھ اسٹیٹسٹکس میں نے رکھے, آپ بچوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کریں گی؟ مائک آن کیجیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ منیر صاحب. میرے حوالے سے آپ نے بڑا سخت قسم کا سٹارٹ لیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. دوستی کا حق ادا کیا میں نے, مشکل سوال کر کے, سخت سوال کر کے دوستی کا حق ادا کیا. جی, میرا صاحبہ منیزہ بشیر تارڑ, میرا ملک, بہت اچھا لگا مجھے آج آپ کو سن کے. بلیو می, I wanted to listen to all of you more. اتنی سادہ زبان میں, اتنے آسان طریقے سے, اتنی آسان بات کی گئی, اور میرے خیال سے اسی کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کا ایک عوامی ایشو ہے, اور اس کو بالکل عوامی انداز میں ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بہت جارگنائزڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے سائلوز میں ہوتے ہیں. میں NGO میں ہوں تو اس طرح, کوئی کارپوریٹ میں تو اس طرح, کوئی اکیڈیمیا میں تو اس طرح, تو جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے متعلق ایشو ہے. یہ سب شروع کرنے سے پہلے, آج چونکہ انٹرنیشنل ڈے ہے آن گرلز چائلڈ, تو میں اپنے پاکستان, تمام دنیا کی جو بچیاں ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی, اور میں اس چیز کی داغ بیل ڈالنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک بچی کو, ہر ایک کو اس دن کا پتہ ہونا چاہیے. یوں تو ہر دن بچی کا دن ہے, لیکن ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن ہو جس کو ہم عید کی طرح سیلیبریٹ کریں, اور فوکس کریں اس پہ, اور اس پہ غور کریں, اور اس کو کس طرح سے, اگر ہمیں ایشوز ہیں تو ان ایشوز پہ بات کریں, اور ہر اس جگہ تک پہنچائیں جہاں پہ ان مسائل کا حل موجود ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا کمیشن کے بارے میں بھی کہنا چاہتی ہوں. کمیشن نیا ہے, بن رہا ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ تمام جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون سے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ کمیشن چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کی ول, ڈٹرمینیشن, پیشن, آپ کی ایک دل سے ایک آواز ہونی چاہیے, جو آپ اس دل میں, اس آواز کے ساتھ اگر آپ کی ایشو کے لیے بہت زیادہ آپ کا جذبہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے پہاڑ بھی سامنے کیوں نہ ہو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس کمیشن کے اندر جو اس کے ممبران ہیں ان تمام کا, اور میرا بھی, ہمارا جذبے جوان ہے, ہمت ہے. ہم دن رات جو بھی جس طرح کر کے ہم اس کمیشن کو آگے, اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ فیز میں ہیں, اور اس کے جو آپریشنل ایسپیکٹس ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پروگرام کو بھی سائملٹینیسلی ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف حوالوں سے ہم نے اپنی جو پریزنس ہے وہ کیپنگ ان ویو آر ریسورسز, اور ہمارا ابھی تک ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی چیزیں آگے مزید اسٹرانگ ہوگی, تو ہم نے وہ چیزوں کا آغاز کر دیا ہوا ہے. بہت بڑا مینڈیٹ ہے, اور میں مبارک دینا چاہوں گی گورنمنٹ کو کہ 30 سال کے بعد جو ہماری جو انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ تھی UN کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ, اس کی آبلیگیشن کے طور پہ آفٹر 30 ایئرس یہ کمیشن بنایا گیا ہے, اور جو کہ جس کے پاس ایک نیشنل مینڈیٹ ہے. اس میں یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ بھئی 18ویں ترمیم ہے تو ہم ICT تک ہے اور اب صوبے اپنا کریں گے, بلکہ ہمارے پاس ایک پورے پاکستان میں کام کرنے کا مینڈیٹ ہے, اور ہمارے پاس پالیسی, لیجسلیشن, ایڈمنسٹریٹو انسٹرومنٹ جو ہیں اس کے حوالے سے ایک ریکمنڈیشن کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, ایڈوائزری رول ہے, مانیٹرنگ اینڈ اوورسائٹ کا رول ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ کو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کی اصطلاحات ضروری ہیں پالیسیز کے حوالے سے, لاز کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے. اویئرنیس کا بھی ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے کہ ہم نے اویئرنیس پہ کام کرنا ہے, جو کہ میرے خیال سے کی جو اس کو کہتے ہیں نا کسی چیز کا جو پیوٹ ہے, کہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی ہمارے مسائل کا حل ہمیں نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ بچوں کے جو ٹریفکنگ ہے, ابیوز ہے, چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ پروٹیکشن ہے, اس کو الگ سے اس میں فیکٹ ان کیا گیا ایز ون آف دا کلوزز, کہ تاکہ ہم بہت فوکسڈ ہو کے اس پہ کام کر سکیں. ہمیں پتہ ہے کہ رائزنگ جو issue of child sexual abuse ہے, it is maybe very alarming and should be the topmost priority for all. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ڈیٹا بیس کو بنانا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کیا فیکٹس ہیں, فگرز ہیں, اور چاہے وہ ابیوزڈ یا وکٹم بچے ہیں یا پھر ابیوزرز ہیں, وہ کون ہیں, کس کیٹیگری کے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, پھر جاتے کہاں ہیں اگر ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں, اور ان کے کیا کازز ہیں جن کی وجہ سے وہ اس طرف آتے ہیں. تو وہ تمام ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنانا بھی اس کمیشن کے, جو آپ لا دیکھیں جو کہ 2017 کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ کمیشن بنا ہے تو اس کے اندر موجود ہے.
پھر ایک بہت بڑا جو رول اس کمیشن کے کو دیا گیا ہے تھرو دس ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, جتنے ہم نے جو بائنڈنگ ہے ہم پہ, جو ہم نے لیگل انسٹرومنٹس کو سائن کیا ہوا ہے, ٹریٹیز کو سائن کیا ہوا ہے, کنونشن کو سائن کیا ہوا ہے, وہ انٹرنیشنل کمپلائنس کو انشور کرانا بھی ہمارے کمیشن کے مینڈیٹ میں شامل ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی میں جو بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ ہے اس کی آبلیگیشن کے طور پہ پاکستان میں اب یہ کمیشن بنایا ہے, اور اس نے کس طرح سے بچوں کے ایشوز پہ اصطلاحات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ فنکشنز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 پاورز بھی ہیں. ایک تو پاور آف انکوائری ہے انٹو وائلیشن آف چائلڈ رائٹس, اور ایک ہمارے پاس کورٹ کے تھرو ہمیں پاورز دی گئی ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی وائلیشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ادارہ کر رہا ہے, چاہے وہ آٹونومس باڈیز کر رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشنز ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو ادارہ ان کو سمن کر سکتا ہے تھرو کورٹ. تو یہ تو اس کے کچھ فنکشنز. یہ کس کیس میں سمن کر سکتے ہیں آپ؟ اینی وائلیشنز, ادارے اگر کسی بھی حوالے سے بچوں کی وائلیشنز میں انوالو ہیں, بی اٹ گورنمنٹ, بی اٹ نان گورنمنٹ, بی اٹ آٹونومس. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن میں تھوڑا بتا دوں, کمیشن کمپرائزز آف لائک the chairperson and the 5 members, 1 from each province. اس کے علاوہ 2 چائلڈ ممبرس بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن میں ہمارے پاس جو شامل ہیں, اس کا حصہ ہیں, اس کو بورڈ کہہ لیں, ریپرزینٹیٹیو ناٹ لیس دین گریڈ 20 فرام منسٹری آف انٹیریئر, فرام منسٹری آف فارن افیئرس, فرام منسٹری آف ہیومن رائٹس. پھر ہمارے جو دوسرے 2 کمیشن ہیں, نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اینڈ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس, اس کے ہیڈز بھی اس کے بورڈ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ جو میں کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم نیشنل ہیں, تو ایک انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, اس کا ایک لاء میں ایک کلاز موجود ہے کہ ہم نے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے تھرو کام کرنا ہے. اور جو پروونشل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے کہ پنجاب میں بیورو ہے, سندھ میں اتھارٹی ہے, کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے, اس طرح بلوچستان میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے کہا آسان زبان میں لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں. اس کا جو ایکٹ ہے 2017 کا, وہ نیٹ پہ آسانی سے اویلیبل ہے, آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تو ساری باتیں ہوگی. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. میں بتاتی چلوں, پہلے تو میں خود عورت ہوں, پھر میں کبھی بچی تھی, تو میری لائف سٹوری شاید نہیں پتا, لیکن میں اکثر کبھی کبھی بتاتی ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے ایز اے گرل اپنی لائف میں اسٹرگل کیا. اسٹرگل ٹو اسٹڈی, اسٹرگل ناٹ ٹو بی ان ارلی ایج, then study to get to job. So میری لائف بالکل ایک ٹپیکل سٹوری ہے, جو کہ جس پہ بالکل ڈراماز بھی بن سکتے ہیں, فلم بھی بن سکتی ہیں. تو جس خاتون نے خود یہ سب ایکسپیرینس کیا ہوگا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی سینسٹیو ہوگی ان تمام ایشوز کی طرف. جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں بہت میں نے اسٹیریوٹائپس کو فائٹ بھی کیا, فیس بھی کیا, اسٹرگل بھی کیا, تو میں بہت ٹچی ہوں اس سب کے بارے میں. دوسری بات میں تھوڑا آتی ہوں کہ یہ جو جتنی باتیں ہوئی ہیں اوور آل, اس میں ہم بہت الگ الگ بات کرتے ہیں, لیکن جیسے اب میرا نے بتایا, منیزہ صاحبہ نے بتایا, مراج صاحبہ نے بتایا کہ جو ایشو ہے اس کے بہت زیادہ اس کے ایسپیکٹس ہیں, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کے بہت سارا, یہ جو چیزیں ہم بات کریں یہ مینیفیسٹیشن ہے, لیکن اس کے پیچھے کازز میں جائیں تو بہت زیادہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ اویئرنیس کی نظر آتی ہے, تعلیم کی کمی نظر آتی ہے, شعور کی کمی نظر آتی ہے. جیسے ابھی میرا نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم بہت زیادہ جب گرلز ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں تو بہت ڈیوائڈ کر دیتے ہیں میل فیمیل کو, جبکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دونوں کی کتنی ذمہ داری ہے اور کہاں پہ فیمیل اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, یا پھر اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور یا نیگیٹیولی, یا پھر میل پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. کل ایک میں ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ دیکھ رہی تھی, ہم ٹی وی پہ, بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی, اور اس میں ہم جب بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹیسپیشن کا حق اور بہت ساری ایسی چیزوں کے ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ہم جب چائلڈ میرجز کے ایسپیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم سادہ زبان میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. سادی اس کی جو انٹرپریٹیشن بنتی ہے کہ بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, بچوں کو بہت کم عمری میں اس کی شادی نہ کرنا, اس کا سب سے بڑا ریشنل یہ ہے کہ بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے, جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اور اگر ہم سائنٹیفکلی بھی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوری کو دیکھیں تو پازیٹیو پیرنٹنگ کا ڈائریکٹ
اس کے ساتھ لنک ہے. جب تک ان بچوں کی جو تربیت ہے وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہے یا بچوں کی جب تک ان کی ماں ایک پوری طرح باشعور اور ایک پڑھی لکھی ایک مضبوط عورت نہیں ہوگی. اور ہمیں ارلی چائلڈہڈ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ شروع کے جو 5 سے 8 سال ہیں ان میں جتنی زیادہ آپ بچے کی عادات، اس کے سینس آف رائٹ اینڈ رانگ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی تربیت، اس کو اسٹرانگ کرنا، اس کو دنیا کی ایک حوالے سے جو لائف سکلز ہم کہتے ہیں زندگی گزارنے کی مہارتیں، یہ سب کچھ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں شروع میں جتنی ہم انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں وہ آگے چل کے پوری زندگی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو جب تک ایک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ یہ سب نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ جب تک بچی ایک خاص عمر سے پہلے اگر ماں بن جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا وہ ملک ہے جہاں آلریڈی میل نیوٹریشن ہے، آلریڈی ہیلتھ کے اسٹیٹسٹک لو ہیں، آلریڈی اسٹنٹنگ کا ایشو ہے. اور ہم اس وقت کوئی مڈل کلاس یا اپر کلاس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پیریفری کی اور پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جہاں میجر پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی کے یا تو کلوز ہے یا تو بلو دا جو اس لائن سے نیچے ہے. تو وہ بچیاں جو آلریڈی میل نرشڈ ہیں اور جن کی جلدی شادیاں ماں باپ کر دیتے ہیں، جہاں پہ رسم و رواج ایسے ہیں کہ جلدی شادی کر دی جائے، ادروائز اس بچی کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو بہت ہمارے ولنریبل اینڈ پور سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں. تو وہ میل نرشڈ اور لڑکی جو آلریڈی بہت چھوٹی ہے وہ کیا ہیلدی بچے کو جنم دے گی؟ ایک ہیلدی باڈی ہی ایک ہیلدی ذہن کو کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے ریشنل ہیں جو ہمیں اس طرح سے میرے خیال سے بات بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صحت مند ذہنی اور جسمانی صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں شاید اپنے ماؤں کو وہ تمام عورتوں کو، بچیوں کو وہ تمام سہولتیں دینی پڑیں گی جس سے چل کے وہ ایک گھر کی جو محور ہوتی ہیں، ایک گھر میں اپنے بچوں کی شروع کی پرورش کرتی ہیں. بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی ماں کے سارے اثرات جو ہیں اس بچے پہ ہوتے ہیں، اور پھر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ جو شروع کے مہینے سال ماں کے ساتھ گزرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ریشنل ہے یہ بتانے کے لیے. سیکنڈلی میں دوسری طرف آنا چاہوں گی. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی ہمیں اس پہ بہت زیادہ بات کرنی چاہیے کہ آخری دفعہ چائلڈ رائٹس پہ جو سروے ہوا تھا وہ 1996 میں ہوا تھا. تو 1996 کے بعد کے ذرا سال اگر ہم دیکھ لیں تو ہم جب بھی پلاننگز کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ایویڈنس بیسڈ پلاننگ ہوتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوتی ہے. ہمیں پہلے ڈیٹا ہونا چاہیے، وہاں سے ہم سچویشن انالیسس کریں، ٹرینڈز دیکھیں، اور ہم دیکھیں کہ بھی ان بچوں کا اس وقت تعلیم کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، اسٹریٹ میں کتنے چلڈرن ہیں، آؤٹ آف اسکول کتنے چلڈرن ہیں، پاپولیشن گروتھ ہمارے ہاں کہاں تک پہنچی ہے، بچیوں کو ووٹ دینے کا کیا حق ہے، بچیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا. تو جب تک ہمارے پاس ایک بیس لائن نہیں ہوگی ہم پلاننگ نہیں کر سکتے. اور یہ پلاننگ کیوں ضروری ہے کہ گورنمنٹ جب نیشنل ایکشن آف پلان کرتی ہے، جب بجٹنگ کرتی ہے، تو جتنا زیادہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ ہم ریئلسٹک پلاننگ کر سکیں گے. اب میں بہت ڈھونڈتی ہوں تو مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے پچھلی تمام جب میں گورنمنٹس کا بھی دیکھتی ہوں تو کچھ ایلوکیشن ٹو ایجوکیشن تو مجھے مل جاتی ہے یا میں بھی ہیلتھ، لیکن ہولسٹک جو اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ چائلڈ سینسٹیو بجٹنگ ابھی ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مور دین 46 اور مے بی 47% پاپولیشن بچوں اور یوتھ پہ مشتمل ہے. تو جب تک ہم سائنٹیفکلی باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ ایک پلاننگ کر کے ان کے لیے بجٹ ایلیکویٹ نہیں کریں گے اس طرح سے کام نہیں ہوگا. کیوں کہ ادارے تو موجود ہیں، لاز بھی موجود ہیں. اب لاز کی بات کریں تو ہم سب کو پتہ ہے بچوں کے حوالے سے 109 لاز موجود ہیں، 109. آپ کو پڑھتے پڑھتے بھی پورا دن چاہیے. ادارے بھی موجود ہیں، لیکن پھر اداروں کی جو کیپیسٹی، بجٹ ایلوکیشنز، یہ تمام چیزیں تبھی ممکن ہے جب اوپر کی سطح پہ پلاننگ کے لیے ہم بہت زیادہ کلیئر ہیں. اور پلاننگ میں جو بچوں کی رائٹس کا انڈیکیٹر بجٹنگ شوڈ بی دا رائٹس انڈیکیٹر. بجٹنگ ہوگی، ایلوکیشن ہوگی، ادارے کام کریں گے. ابھی تک لیجسلیٹو فریم ورک مور اور لیس از فائن. پروٹیکشن کا تو بہت ہی میں کہوں گی کلوز ہے، آلموسٹ 95%. لیکن جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ادارے ہیں ان کی فائنینشیل، ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹی، ان کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن، اس پہ بہت زیادہ اس وقت فوکس ہونے کی ضرورت ہے. ان کے سکوپ کیا ہے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں. ہم سب بیورو ہے وہ پہلے صرف 7 ڈسٹرکٹ تک تھی، اب شاید 13 میں جا رہی ہے. بھی 36 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کی. وہ کب بنی تھی؟ انڈر
نیگلیکٹڈ اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ ایکٹ جو تھا 2004 کا. اسی طرح باقی اضلاع میں بھی ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ان کا اسکوپ دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو پرفارم. سیکنڈ جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے, جو کوآرڈینیشن ہے, جو ریفرل ہے, وہ کتنا زیادہ انہینسڈ اور کمپلیمنٹڈ ہے. بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن سب سائلوز میں زیادہ تر ٹرینڈ ہے. پروٹیکشن کا ادارے کی اپنی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر. تو جب تک تمام ادارے آپس میں کوآرڈینیشن ان کا میکنزم اور کمیونیکیشن میکنزم اسٹرینتھن نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ بچوں کی جو رائٹس کی جو پراپر اب جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹس آر انکلوسیو, رائٹس آر انڈیویزبل. Absence of one right means absence of all other rights. So you cannot say کہ ہم 4 rights دے دیں اور 2 rights ہٹا دیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنا ہے کہ باٹل نیکس کہاں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ باٹل نیکس انسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ پاس ہیں. وہاں پہ ایسے میکنزمز جو ہیں مزید اسٹرینتھن اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ بچیوں کے جو یا بچوں کے جو رائٹس اور سروسز ہیں ان کو دی جائیں. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا جو کہ میں ایز اے as a on a platform of government میں بات کر رہی ہوں. اب میں دوسری طرف آتی ہوں. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اوور آل سب سے پہلی ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے being the duty bearer. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو چائلڈ کی ڈیفینیشن میں ایک آپ دیکھیں تو ہوتا ہے کنٹینیوم آف کیئر. بچے کو سینٹر میں رکھیں اور دیکھیں اس کے کیئر ٹیکر کون سے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کے والدین. والدین کے بعد آتا ہے اساتذہ. اساتذہ کے بعد آتا ہے آپ کے ارد گرد کمیونٹی. کمیونٹی کے بعد آتا ہے ادارے اور پھر اسٹیٹ. تو سب سے پہلا جو مرکز ہوتا ہے وہ والدین اور فیملی ہوتی ہے. تو ہمیں جو کام کرنا ہے ہم سب کو, جو مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں وہ ایکسیپٹنس پیرنٹس اور گھر کے سطح پہ ہی وہ شعور نہیں ہے, وہ آگہی نہیں ہے, وہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو باہر والے کیا آپ کو حق دیں گے؟ پہلے آپ اپنے گھر میں تو بچی حق لے. دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو رسم و رواج ہے, میں کلچر تو پازیٹیو چیز ہے, رسم و رواج ہارمفل پریکٹسز جو ہیں پہلے تو وہی جڑ ہے. آپ دیکھیں بچی کو یہ مانے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے جو آبزرو کیا, بچی کو اینٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی میں خود خاتون ہوں, میری 2 بیٹیاں ہیں جی. جب وہ پیدا ہوئی مجھے پہلی دفعہ آنیسٹلی پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہاسپٹل میں مبارک کے بجائے نرسز نے افسوس کیا تھا. جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ڈبل افسوس کیا تھا کہ پہلے بھی بیٹی اور دوسری ہو گئی ہے. تو وہ میں اور میرے ہسبینڈ اتنے ڈپریس ہوئے, بہت سے ریلیٹیوز نے بھی افسوس کیا کہ اس نے کہا میں کسی کے گھر مٹھائی نہیں بھیجوں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اتنے, اس میں تو ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیشن کا سوال ہی نہیں ہے. آپ پیمس چلے جائیں, آپ وہاں صرف 4 گھنٹے گزاریں. آپ دیکھیں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ اسٹاف کا کیا ریئیکشن آئے گا, اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ریئیکشن آئے گا. بلیو می, یو ریکارڈ اٹ اینڈ دین پلے اٹ آن میڈیا اینڈ ٹی وی چینلز کہ یہ ہماری سینٹر آف پاکستان, دا کیپٹل اینڈ دا ون آف دا کی ہاسپٹلز ان پاکستان, جہاں پہ رویے ہیں, جہاں پہ سوچ ہے, جہاں پہ ہمارے اندر کی جو, اس کو تو میں لالچ ہی کہوں گی کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ کہ بچی نے تو چلے جانا ہے, اس پہ انویسٹمنٹ کیوں کرنا. انویسٹمنٹ تو اس پہ کریں جہاں پہ ریٹرن بھی آئے گا. And story is very simple. Such complicated debates. We are the one who are everywhere, be it a school, be it a home, be it an institution, be it a parliament. Who comprises of all these institutions? The human beings, the citizens. Who makes the mindset? گھر کی سطح سے مائنڈ سیٹ خراب ہے. میری اپنی پرسنل سٹوری ہے, میں یہاں پہ رہتی ہوں, میری میڈ نے مجھے بتایا اس کے جڑواں بچے, ایک عورت کیوں ہیں, بچے کو دودھ دیتی تھی, بچی کو نہیں, بچی فوت ہو گئی. She preferred the male child to give her her milk, to feed her, to feed him. So ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے ہاں جو سوشل نارمز ہیں, وہ جو انویسٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جو ریٹرن کا کانسیپٹ ہے, اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ چیلنج ہو جائے گا تو بچی کو ووٹ کا حق بھی مل جائے گا, جائیداد کا حق بھی مل جائے گا, وہ سر اٹھا کے چلے گی. بچی آپ کا فخر ہوگی. اور میں ابھی بھی کہتی ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں
کیا یہ وہ سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ بچیاں آپ کی ایموشنل نیڈ ساری زندگی پوری کرتی ہیں, جب بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں, اپنے شادی ہو کے ان کے بچے بھی جوان ہیں, وہ پھر بھی ماں باپ کا ایموشنل نیڈز پوری کرتی ہیں. Since in this society the boys are supposed to fulfill your financial needs, that's why it's a story of power imbalance. And we have to get into this. We have to make them realize. اور ہمارے ہاں چونکہ جب سوسائٹی کا آؤٹ لک اور فیس اور ڈائمینشنز کو چینج کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, اس میں سے ہم اپنے مرضی کی چیزیں پک کرتے ہیں اور اس کی ایک ڈسٹورٹیڈ فارم ہم پیش کرتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی نے جب شادی کی تو اپنی عمر سے کئی سال بڑی عورت سے شادی کی. نبی نے جب شادی کی تو وہ ہماری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ کاروبار کرتی تھی. نبی نے جب شادی کی تو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلا کودا بھی کرتے تھے, دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. جب نبی نے جب زندگی گزاری تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے, اپنے گھر کا کام بھی کرتے تھے. سو ہم نے ہمارا وہ مذہب ہے جس کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ بھئی تعلیم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے, جس میں بچیوں کو جب زندہ گاڑ دیا جاتا تھا تو اس چیز کو ریسٹور, اس چیز کو بالکل ڈینائی کر کے بچیوں کو, عورتوں کو عزت دینے کے لیے ایک ایسی روایتیں, ایک ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے مذہب میں. کیا کبھی ہم نے ان کو بھی بڑا بڑا کہیں پہ شیئر کیا؟ کیا ہمارے یہاں میڈیا پہ بڑے بڑے وہ کوٹیشنز آئیں؟ کیا ہمارے یہاں بڑے بڑے وہ ریفرنسز نظر آئے؟ پھر جب مذہب ہی کو یوز کرنا ہے تو پھر مذہب کو یوز کرے نا, پھر اپنا لینس تو نہ یوز کریں کہ جس لینس سے میں نے دنیا کو چہرہ دکھانا ہے اس لینس کو ہم یوز کریں. تو قصہ یہ ہے کہ کہانی چل پھر کے ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہم نے یہ لینس چینج نہ کیا, جب تک ہم نے اپنے دماغوں سے یہ تمام جو ذہن سازی ہم نے نہ کی, ہم نے ایک عوامی طریقے سے اس ایشو پہ ہم نے بات نہ کی, تب تک ہم اس وشیس سائیکل میں سے, اس ایکسپلائٹیشن میں سے نہیں نکل سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچی کو جو طاقت دیں اس کو جہیز دے کے طاقت دے دیں. جس دن اس ملک میں بغیر جہیز کے شادیاں ہونا شروع ہو گئی, میں سمجھتی ہوں اس دن ماں باپ یہ انڈیکیٹر ہے کہ ماں باپ کانفیڈنٹ ہے ہماری بچی سروائیو کر جائے گی. جب تک جہیز ساتھ ہے میں مانتی ہوں کہ وہ ایک سبجوگیشن بچی کو بسانے کے لیے ایکسٹرا اس کو سپورٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے. یہ فیکٹ ہے. بہت سارے ماں باپ پیار سے بھی دیتے ہیں, بہت سارے پیار سے دیتے ہیں, وہ پھر چھپ کے دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دکھا کے دینا ہے تو وہ یہی مطلب ہے کہ بچی کو بسانے کے لیے ایکسٹرا اس کی سپورٹ ہے. سو جس دن یہ والا رواج ختم ہو گیا اس دن مجھے لگے گا کہ پھر یہ بچیوں کی بھی امپاورمنٹ جو ہے وہ اس کا پروسیس اس پاکستان میں سٹارٹ ہو گیا ہے. اور دوسرے دکھ کی بات یہ ہے, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی اینٹی کے طور پہ اس وقت میں جنرلائز نہیں کر رہی, بچیاں اگر صحیح دیکھیں تو دوسرے گھر میں جا کے ان کو ایک مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور اس میں یہ ڈیبیٹ غلط ہے کہ مرد سے ہی ہوتا ہے, ہر ایک سے ہوتا ہے, چاہے وہ ساس ہو, نند ہو, ہسبینڈ ہو, کوئی اور ہو, دیور ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بچیاں اپنے والدین, اپنے باپ سے بہت زیادہ شفقت لیتی ہیں, بہت زیادہ پیار لیتی ہیں. تو ہمیں جو ڈائمینشنز ہے نا, اس میں جو مسئلہ کہاں ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے شروع سے آپ دیکھیں, چونکہ ویمن جو ہیں وہ کام تو شاید کئی گھنٹے کرتی ہیں, صبح سے اٹھ کے میں بھی رات تک, جب میں جینڈر پہ ٹریننگ کرایا کرتی تھی اور ہم جب رورل ایریاز میں جاتے تھے تو ہم ایک ویل آف ایکٹیویٹی ویل بنواتے تھے صبح 6 یا 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک. تو شروع میں جب ہم کوشچن کرتے تھے بھی آپ کیا کرتے ہیں, میں کام کرتا ہوں, بیوی وہ کچھ نہیں کرتی, تو پھر ہم کہتے تھے بیٹھ کے لکھو صبح سے شام تک کیا کیا اور پھر صبح سے شام تک. تو جب وہ بناتے تھے اور ہم ان سے ڈسکس کرتے تھے, بھئی تمہاری بیوی اگر کچھ نہیں کرتی تو یہ تم سے پہلے اٹھتی ہے, تمہارے بعد سوتی ہے اور کھیتوں میں بھی جاتی ہے, تو اگر اس سارے کام کے بدلے وہ پیسوں کے اس کراؤ تو وہ تو تم سے زیادہ پیسے تو میرے خرچ ہوں گے جتنے تم کما رہے ہو. تو تب انہیں یہ ریئلائزیشن ہوتی تھی. قصہ یہ ہے کیونکہ ویمن کا زیادہ تر جو کام, اب تو چلو ویمن بھی بہت ساری پروڈکٹیو ہیں, وہ نان پروڈکٹیو, فوراً پیسے نہیں ملتے تھے اس کام کے. تو چونکہ وہ پیسے اور پیسے نہ ملنے والا قصہ ہے تو آٹومیٹیکلی جس کے ہاتھ میں ٹینجیبل نوٹ ہے اور جس کے ہاتھ میں صرف محنت ہے تو وہ کمپیئر نہیں ہو سکتا نا. تو دیٹ از اسٹوری کہ پاور لائز ان دی ہینڈز آف دوز ہو ہیو ٹینجیبلز ٹو شو.
ڈیولپمنٹ کا بھی یہی المیہ ہے. جہاں پہ دیوار بنا دو وہاں لگتا ہے ٹھیک ہے, جہاں سافٹ کام کرو لگتا ہے لانگ ٹرم چیز ہے, سسٹمک چینج ہے, اس پہ کون اپنا دل تھکائے. سو فٹافٹ آپٹکس کریٹ کرو اور آگے موو آن کرو. سو دیٹ از اے اسٹوری سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر اس وقت بہت ہے, یہ میں NCRC کے طور پہ بھی کہنا چاہوں گی, لیکن ہمارے یہاں ابھی جو اویئرنیس ہے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ذہن کی تبدیلی. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا میڈیا بہت رول پلے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اڈاری ڈرامہ آیا تھا, اڈاری نے وہ کر دکھایا جو کئی سالوں سے نہیں کر سکے تھے, اور خاص کر گاؤں دیہاتوں میں جہاں چائلڈ ابیوز ایک ٹیبو ہے, اسٹگما ہے, اس پہ ڈینائل کی سچویشن تھی, اکنالجمنٹ نہیں تھی, چھپایا جاتا تھا. ایٹ لیسٹ ایک نیش کریٹ ہوئی, ایٹ لیسٹ ایک اسپیس ملی کہ اس ایریا کے لوگوں کو بھی لگا کہ یس دس از اٹ. تو ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ٹرانسفارم کر سکتا ہے اور ٹریگر کر سکتا ہے سوشل ڈیولپمنٹ کو, چینج میں زیادہ ایکسپیڈائٹ کر سکتا ہے, ایز اے کیٹلسٹ کام کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میری ایک اور بھی ریکویسٹ ہوگی کہ میں پوری زندگی, میرے 25 سال گزرے ڈیولپمنٹ میں, اور میں نے کئی جینڈر کی ٹریننگز کرائی اور کی, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم جو اسٹاف ہے آرگنائزیشن کا اسی کو جینڈر کی ٹریننگ کروا دی جاتی ہے. مطلب مجھے کوئی زمانہ یاد نہیں جب میرے میاں کو بھی بٹھایا, تو آپ ایک ٹائر اسکوٹر کا اور ایک ٹائر آپ ٹرک کا لگا دیں گے تو وہ مزید ڈیوائڈ کریٹ کریں گے. پھر یہ بھی کہ زیادہ جینڈر کی ٹریننگز ہیں کچھ تو فیلڈ میں ہوتی ہیں, لیکن جو اسٹاف میں بھی یا ادر ٹریننگز بھی ہیں وہ ہم آپس میں ہی بہت ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں. میں نے ایونٹ کیا, آپ کو بلا لیا, آپ نے ایونٹ کیا, مجھے بلا لیا, تو ہم سیم سیگمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو, تو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. مثال کے طور پہ جیسے یہ تبلیغ سب کرتے ہیں تو یہ مین اسٹریم ہوتے ہیں سول سوسائٹی میں, عام عوام میں, وہ آؤٹ ریچ ادھر کرتے ہیں, پینیٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہم فیلڈ میں کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں, اگر ادروائز ہم مین سوسائٹی میں پینیٹریٹ نہیں کرتے, اس کو ریئل ایشو نہیں لیتے, بلکہ ایک پروجیکٹ بیسڈ کام ہم کر دیتے ہیں. تو پروجیکٹ بیسڈ کام کبھی نہیں ہوگا. اسی لیے جو چیزیں لوگوں کی پارٹیسپیشن سے, ان کی اونرشپ سے, ان کی ول سے جو انیشیٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے نا وہ سسٹینیبل ہوتا ہے. جو ہوتا ہی ایکٹیویٹی بیسڈ ہے وہ کبھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں سچی باتیں بھی کرنی چاہیے. نہیں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سچی باتیں کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 109 آپ نے کہا کہ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں بچوں کے حوالے سے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے کے اندر امپلیمنٹیشن ان کی ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں ابھی 109 میں سے جو میں بات کرنا چاہوں گی, اس وقت آپ کے پاس چائلڈ میرج اینڈ ریسٹرینٹ ایکٹ پہ ابھی تک وہ کا پینڈنگ ہے جو کہ برننگ ہے اس وقت. علاوہ جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ہے وہ ایک بہت بڑا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ ابھی جو جڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ ناسور ہے, مجھے تو برے سے برا ورڈ میں یوز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے چائلڈ لیبرز کے ساتھ. تیسرا, آپ کے پاس ڈسیبلٹی پہ کام نہیں ہوا, کوئی لیجسلیشن اس طرح چیز نہیں ہے. اور اس سب سے چھوڑ دیں, ان 109 لاز کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں ہارمونائزیشن آف ایج ان آل دیز لاز از اے بگ ایشو. اگر آپ بچے ڈیفینیشن ایز پر انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے کہ 18 سال کے بچے کو بچہ تصور کیا جائے گا, تو اگر ان لاز میں یہ 12 کی 14 کی 16 کے 18, تو آپ مجھے بتائیں جب ہارمونائزیشن ہی نہیں ہے تو پہلے تو چائلڈ رائٹس ڈیفینیشن کے اگینسٹ چلے گئے نا, جو ایک متعین ڈیفینیشن ہے بچے کی یا بچی کی. تو پہلے تو اب ہارمونائز ہی کر لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا اور ہم ایک کمپلائنس کریں گے. اچھا, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے, اگر جو کچھ مثالیں جو دوسرے ممالک میں خاص طور پر گرل چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, ایک تو کچھ ملکوں کے اندر میں نے جو ہماری طرح کی ڈیولپنگ کنٹریز سے, انہوں نے, ان کی حکومت نے کیا کیا کہ ہر بچی جو ہے اس کے لیے بیسک ایجوکیشن جو ہے, یہاں تو خیر پرائمری اسکول میں نہیں جانے دیتے, تو انہوں نے کچھ نے ایف اے رکھ دی ہے کہ بیسک ایجوکیشن کسی بھی بچی کے لیے, جس بچی کی تعلیم ایف اے سے کم ہوگی, بعض نے بی اے رکھ دی ہے, بعض نے ماسٹرز کر دیا ہے, تو یہ ایک ڈفرنٹ ہے, لیکن میٹرک سے زیادہ رکھی ہے. تو انہوں نے اس کو کمپلسری کر دیا کہ جس بچی کے پاس فرض کرو ایف اے کی ڈگری نہیں ہے, اس نے انٹرمیڈیٹ نہیں کیا یا بی اے نہیں کیا, جو بھی اس نے, تو اس کے پیرنٹس کو اتنے 1000 روپے جرمانہ یا فلاں وٹ ایور
جو بھی جرمانہ رکھا گیا ہے. تو ایک تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی چیز کی جائے, اور جہاں پر کم عمری کی شادی کے حوالے سے بات ہے تو اس کے اوپر بھی بڑے سخت قوانین جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. میرا خیال اس میں کوئی کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس کے اوپر ہمارا بھی کوئی لا تو ہوگا میرا خیال ہے. افشاں تحسین صاحبہ. جی, یہ چائلڈ میرٹ اینڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کی میں بات کر رہی ہوں, جس پہ ابھی تک یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا ہم نے 18 سال اور 16 سال, تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں میں ہنسوں یا روؤں, کہ یہاں تک بھی آیا کہ بھی اگر نہیں مسئلہ حل ہو رہا, کوئی 16 سال سے اوپر نہیں جانا چاہ رہے, اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہے. اور سنا یہ ہمارے جو مذہبی سیاسی رہنما جو ہیں, مذہبی سیاسی رہنما, انہوں نے پارلیمنٹ میں شاید اس کو زیادہ چیلنج کیا ہوا ہے. بس اس میں ڈیفینیٹلی ابھی تک یہ انڈر ڈیبیٹ ہے, اور دیکھیں آگے چل کے اس پہ کیا بات ہوتی ہے. لیکن آپ کی والی جو دوسرے ایسپیکٹس ہیں کہ اگر چائلڈ لیبر ہے یا جو ایجوکیشن ہے, دیکھیں چائلڈ لیبر میں بھی تمام دنیا میں ہیزرڈس اینڈ نان ہیزرڈس کی بات ہوتی ہے کہ after 14 there are certain things, chores جو کہ بلکہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ان کے کوئی رائٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے مجروح نہ ہوں. مثلاً ان کا رائٹ ٹو پروٹیکشن ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو انڈرمائن اگر نہیں ہے اور وہ چند گھنٹے آفٹر 14 کام کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کو ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ہمارے ہاں تو ابھی تھوڑی بہت جو کچھ ہوا بھی ہے تو اس میں بھی ہمیں ابھی آگے مزید چائلڈ لیبر کو مستحکم کرنا ہے. ہم نے اس کو فارمل اور نان فارمل جو لیبر ہے اس میں بھی دیکھنا ہے. فارمل کے ساتھ ہم نہیں لکھ کر سکتے جو ایک کوشش ہوئی ہے, کیونکہ فارمل جو لیبر انسپیکٹرز ہیں وہ ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے, لمیٹڈ ہے ان اسکوپ اینڈ نمبر. انفارمل تو تمام پاکستان میں ہماری چائلڈ لیبر ہے, سب سے زیادہ ایگریکلچر میں ہے, پھر گھروں پہ ہے, پھر اسٹریٹ پہ ہے. تو اس میں ہمیں ایک ڈفرینٹ میکنزمس چاہیے. وی کین ناٹ ایڈریس دس تھرو دیز ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف فارمر جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لیبر انسپیکٹرز ہیں, اٹ کین ناٹ بی لنکڈ ود دیٹ. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ تعلیم کے حوالے سے, دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. یہ ان ممالک میں ہوا ہوگا پہلے جہاں پہ آلریڈی رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے اور انشورڈ ہے ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف آل دا پاپولیشن. تو پہلے تو یہ انشور ہونا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم مل رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں اس کے بعد اگر انڈیویجول لیول پہ کوئی اگر اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی. تو ہمارے یہاں بھی اٹس اے لانگ وے میں بھی اب کتنے اور دہائیاں گزر جائیں کہ ہم نے اپنے ملک میں ہماری جو ایجوکیشن کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں بہتری آئے. میں بہت سالوں بچوں پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گی, پچھلے 3-4 سالوں سے میں, کیونکہ وہ پاکستان الائنس گرلز ایجوکیشن کی گڈ ول بیسٹ میں ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے. تو ابھی تک میں کچھ لوگوں کے دیا تم لوگ 4 سال سے وہ 2.5 ملین گرلز آؤٹ آف اسکول, یار 4 سالوں میں کوئی آبادی نہیں آئی. ہر منٹ بعد تو ایک بچہ, پتہ نہیں کتنے بچے ہر منٹ کے بعد کتنے بچے آ رہے ہیں. تو پاپولیشن گروتھ جو ڈبلنگ کے ایسپیکٹ سے پاکستان میں کتنا 22.3% یا کتنے کے پر اس کے کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں, میں غلط نہ ہو جاؤں, تو آپ اس میں کوئی انکریز نہیں آئی ہے. تو وہ آپ ایک ہی اسٹیٹک فگر ہر رپورٹ میں دیے جا رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک انٹو دس. پھر جو ایجوکیشن میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم انرولمنٹ کو انڈیکیٹر بنا لیتے ہیں نا, ہر جگہ آپ کو رپورٹ اٹھا لیں, کسی کی بھی اٹھا لیں انرولمنٹ, کیا ہم نے کبھی ریٹینشن کو بھی انڈیکیٹر بنایا ہے؟ نہیں صحیح بات ہے. میں اب اس کو ظاہر ہے کہ اگر ہم اوور آل بچوں کے حوالے سے بات کریں تو بات آج ہم اگر تھوڑا سا اس کو آپ نے بھی بات کی, معراج ہمایوں صاحبہ نے بھی بات کی کہ اور میرن نے اور باقی منیزہ نے بھی, کہ بنیادی ذمہ داری تو گھر کی ہے کہ اپنی گھر کی جو بچیاں ہیں, میں جاننا چاہوں گا سب سے کہ ایک اگر بتایا جائے, جیسے افشاں تحسین صاحبہ, کہ پیرنٹس کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ اتنا غیر مساوی سلوک نہ کریں بلکہ برتری کا سلوک کریں, کیونکہ ہمارے مذہب نے تو بچیوں کے ساتھ برتری کا سلوک کرنے کا, تو کون سے 1 یا 2 قدم جو ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو احساس ہو کہ بچیوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنا ہے. جی افشاں تحسین. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی, یہ میں ہر وقت کہتی ہوں کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر لیتی ہے, تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی. جو تربیت ہوتی تھی وہ was used to be the hall mark of development, be it home or be it school.
وہ رواج ختم ہو گیا اور ششکے آ گئے ہیں ادھر. جو آپٹکس ہے نا ان کا رواج آ گیا کہ وہ جو پیرنٹلی آپٹکس ہیں, چاہے وہ اچھی کلودنگ ہے, اچھی انگریزی ہے, ادر تھنگس. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب بنیاد ڈالنی پڑے گی. جس دن ماں نے, جو ماں ہے اس کو اگر خود اس نے زندگی میں یہ سفر کیا ہے, اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ڈسکرمنیشن کا شکار ہوئی ہے, تو وہ اس کا مداوع اس طرح کر سکتی کہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ وہ اپنے بیٹے پہ, اس کی تربیت پہ فوکس کرے کہ بیٹا تم نے ایک سینسٹیو, ویمن سینسٹیو انسان ہونا ہے. تو جس دن بچوں کے انویسٹمنٹ ہو گئی, جیسے شری لنکا کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اسکول شروع ہونے سے پہلے ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں وی ول پروٹیکٹ, وی ول سیکیور. وہ بچوں کی جو میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ سے وہ ایسی تربیت کر دیتے ہیں کہ بچوں کا لینز اتنا سینسٹائز کر دیتے ہیں کہ بچے کو بچپن ہی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے بہن کی, عورت کی, خاتون کی, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. یہ والا جو آپ نے نقطہ گھروں کے اندر اگر اس کا رواج ڈال دیا نا, تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مشینری آٹومیٹیکلی آٹو رن پہ چلی جائے گی مائنڈ سیٹ. تو یہ والا پرزہ جو ہے نا ہمیں اپنے دماغوں میں فٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. میرن ملک صاحبہ مائک آن کیجیے اور بتائیے کہ پیرنٹس تو ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بڑا وہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر بچوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے تو پیرنٹس کو یہ کنونس کرنے کے لیے کوئی جزا سزا کا بھی کوئی ایسا کوئی میکنزم ہو سکتا ہے کہ اگر فلاں پیرنٹس نے ایسا نہیں کیا, اپنی بچیوں کو زیادہ یعنی غیر مساوی سلوک کیا تو یہ ہو جانا چاہیے. مطلب کون سی ایسی تجاویز ہو سکتی ہیں کہ جو جسے پیرنٹس کہیں کہ نہیں ہم نے بچیوں کے ساتھ خاص طور پر یہ دہی جو ہمارا کانٹیکس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے. سب سے پہلے تو میں افشا آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی باتوں نے جو ہے نا بس میرا دل لوٹ لیا. تھینک یو سو ویری مچ فار اسپیکنگ آؤٹ آن وہ والے ایسپیکٹس جو کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, مستقل کرنی چاہیے, مگر ہم اتنی ڈیفیکلٹ زبانوں میں لگ جاتے ہیں اور اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں سلوشن کہیں نظر نہیں آتا. اللہ آپ کو جزا دے. دس از اے صدقہ جاریہ فار یو ٹو اسپیک the truth and for all this awareness that you have created. Thank you, جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں افشا کی باتوں سے جہاں یہ بات کرتی ہیں پاور کی, کہ میرے خیال سے پیسہ پاور ہے, تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہاں کس کو فکر خدا کی ذات کا ہے, سارا معاملہ تو معاشیات کا ہے. تو میرے خیال سے کہ ایک کانسیپٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سزا اور جزا ہر جگہ ہونی چاہیے. مجھے تو میں چائنا کو تو نہیں ریفر کروں گی, پر دیکھیے پاپولیشن جو آؤٹ بسٹ ہے نا, یہ بھی ایک بہت سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال سے ہمارا یہ بھی بہت بڑا ہے کہ ہماری ریسورسز ہی پوری نہیں ہوتی. پیرنٹنگ, میں تو ایجوکیشنسٹ ہوں, میں ٹرینر ہوں, اور میں کہتی ہوں پیرنٹنگ پہ فوکس کریں. پیرنٹنگ جو ہے اداروں میں بھی آپ جو ہے یعنی جو ہمارے پبلک ادارے ہیں نا, وہاں پہ ہم ٹیچر ٹریننگ پہ جس طرح فوکس کرتے ہیں اس طرح پیرنٹس کی ٹریننگ کے اوپر بھی آپ سیشنز رکھیں, آپ اکاؤنٹیبل رکھیں. آپ کے اسکول میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا کوئی بچی ہے جو بروزز لے کے اسکول آ گئی ہے, اس کو چوٹ لگی ہے, آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے. ہر بچے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے, بچہ ہم سب کا سانجھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے تو میں کیوں بولوں, یہ اس کا بچہ ہے تو میں کیوں کہوں. اس طرح کی جو یہ ہماری وہ جو فکریں اب آ گئی ہے نا, ہم اپنے آپ کو خام خواہ کے ویسٹرنائزڈ سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں کریں, اپنی روٹس میں واپس آئیں. ہمارا کلچر یہ ہے کہ محلے دار بھی جو ہے نظر رکھتے تھے, اور آپ کے آس پڑوس بھی. ہمارے ہاں پھپھی, خالہ, مامی, تائی اگر ڈانٹ دیتی تھی بچوں کو تو کبھی بھی والدین نے برا نہیں منایا, مگر آج کل کے والدین کی جو ہے روش ہے یا ان کی سوچ ہے وہ بدل گئی ہے. وہ کہتی ہے ہاؤ ڈیئر یو سے a word to my child. یہ والی چیزیں ختم کرنی چاہیے. ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. میرن, تھینک یو سو مچ. مجھے آئی نو لائک یو کین اسپیک فار آورس آن دی ٹاپک. اینڈ منیزہ صاحبہ, کون سی ایک بات ایسی کی جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ میرن نے کہ پیرنٹہڈ کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ بتایا جائے. اس طرح ایک افشان صاحبہ نے بھی اپنی بات کی کہ تربیت جو ہے جس دن ماں جو ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ بچیوں کے حقوق کے حوالے سے جو پیرنٹس ہیں, کون سی ایسی سرکار یا غیر سرکاری سطح کے اوپر کوئی ایسی کوشش ہو کہ ان کے اپنے جو والدین ہیں وہ اپنی بچی کے ساتھ بہتر سلوک کرنا شروع کر دیں؟ سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ
माशरे में हर आदमी कोशिश करता है कि भी वो बेहतर से बेहतर हो, हाँ। लेकिन इसके लिए एक कम्युनिटी पे एक मोहल्ले में एक छोटी छोटी कमेटियां हों और जुमे की नमाज में मौलवी साहब 2 मिनट बच्ची के हकूक के ऊपर बात कर दें तो बहुत काफी है। आहिस्ता आहिस्ता कान में पड़ती रहेगी तो दिल में भी उतर जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो मोहल्ले के और लोकल जो रिलीजियस लीडरशिप है उसको भी इसमें इंगेज करें। मौलवी साहब जो हैं उसका बड़ा एहतराम है हमारे ख़ास तौर पे दही इलाकों में। मिराज हुमायूं साहबा, ना आपकी तस्वीर आ रही, आपकी तस्वीर नहीं आ रही। और अपना हेलो की तरफ आ गए आप? बस ठीक है, आपकी हेलो, तरफ आ गए जी। अब हेलो। बताइए एक अच्छा, कोई ओके जी, शुक्रिया और आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपने अरेंज किया ये और खासकर अफशा को बुलाकर यहाँ पर। जी। मुझे ये बताइए कि अपना माइक जो है दोबारा ऑन कीजिए, क्योंकि आपके सिग्नल्स जो हैं जब ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर आपका माइक बंद हो जाता है। मेराज हुमायूं साहिबा, और जल्दी से हमें बताइए कि कौन से एक दो ऐसे तजावीज़ हैं कि पेरेंट्स काफी टाइम इसमें लग गया ये कनेक्शन और वो तो शुक्रिया मैं करती हूँ और मुबारक भी देती हूँ। अब मुनीर भाई, वही पैसे की बात आ जाती है बीच में, और जहाँ पर हमने एजुकेशन जरा थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है जब हमने वो स्कॉलरशिप शुरू किया गवर्नमेंट ने। केपी की बात अगर करूँ तो हमारी एनरोलमेंट जरा बच्चों की बढ़ गई है स्कूलों में, वही यहाँ भी हो सकता। सही। बहुत शुक्रिया। एजुकेशन के ऊपर ज़ाहिर है कि अगर सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हो जाए या स्पॉन्सर्ड एजुकेशन हो जाए बच्चों की, तो ये भी जो दही इलाकों के पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलत हो जाएगी। और आज हमने बात की गर्ल चाइल्ड के हवाले से, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बच्चे जो पैदा हो जाए और बच्चे की परवरिश के लिए। जी जी, मैं ये बात कर रहा था, बच्चे की परवरिश के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा था। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फैमिलीज को जी, आपकी आवाज़ भी कट रही है। मिराज हुमायूं साहिबा, आपने पेशावर से हमें ज्वाइन किया और सरगोदा से हमें ज्वाइन किया मुनीज़ा बशीर तारड़ साहिबा, और सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं मोहतरमा अफशा तहसीन साहिबा, आपका चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। और हम उम्मीद करते हैं कि जो विज़न और जो विगर आपके पास है वो अल्लाह करे जल्दी जो सिस्टम डेवलप हो जाए, और वो जो 109 कवानीन हैं और जो मज़ीद कवानीन पाइपलाइन के अंदर हैं वो भी जल्दी से रिवैम्प हो जाएं, और यूँ एक जो लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास है वो आ जाए, और आपके हाथ में कोई 2-4 डंडे दे दिए जाएं ताकि आप बच्चों के हवाले से कवानीन, ख़ास तौर पे गर्ल चाइल्ड के हवाले से जो कवानीन हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन डंडे के ज़ोर पे पूरे मुल्क में करवा सकें। हम आपके साथ हैं। मीडिया आपको पता है कि आपके साथ हमेशा और आपकी आवाज़ को और आपकी बातों को आगे लेके चलता है। और सिर्फ एक मिरन मलिक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन यंग वुमेन मौजूद हैं। मेराज हुमायूं जैसी तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ मौजूद हैं, और मुनीज़ा बशीर जैसी जो जेंडर इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही हैं, सर्वे करती हैं, दूर दराज के इलाकों में जाती हैं, डाटा निकालती हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो डाटा डेफिशिएंसी है, वी आर ऑलवेज डाटा डेफिसिट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, और मेरा ये ख्याल है कि एटलीस्ट इस हवाले से हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप एम्पावर हो जाएं, आपका सिस्टम ठीक हो जाए तो आपको बहुत सारे रज़ाकाराना हाथ भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसके साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, और आप अगर वालिदैन हैं तो अपनी जो बच्ची है घर में उस पे ज़्यादा तवज्जो दें, और क्योंकि आप अगर मुसलमान हैं तो अपने मज़हब को, अपने कुरान को, अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह को देखें कि किस तरह से बच्चियों के हकूक़ के बारे में बात की गई, और किस तरह से कहा गया कि इनके बारे में आपसे ज़्यादा हिसाब होगा। तो अगर आप वाकई अपनी रिवायात और मुस्लिम रिवायात को साथ लेके चलना चाहते हैं तो समाजी रिवायात जो मनफी हैं उनको छोड़कर जो मुस्बत रिवायात हैं उनको लेके साथ चलें, और अगर आप भाई हैं तो भाई के तौर पर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दें।
اور یہ بہت ضروری ہو ہے کہ ہم جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام خواتین کا بہت شکریہ. آپ بڑی بہادر اور وہ خواتین ہیں جو اتوار کو بھی جنہوں نے اپنا فیملی ٹائم جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے وقف کیا. اللہ حافظ.